अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपसे वादा किया था कि हम क्रिकेट बोर्ड में होने वाली तमाम बेकायदगियों और बेज़ाब्तियों को उस वक़्त तक सामने लाते रहेंगे जब तक उन बेकायदगियों और बदउनवानियों के खिलाफ एक्शन नहीं हो जाता, तो आज इसी हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के आइन के तहत 12 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया जाता है, जिसमें 2 नशिस्तें क्रिकेटर्स, 5 टेक्नोक्रेट्स और 4 मुल्क की मुख्तलिफ क्रिकेट एसोसिएशनों से नुमाइंदे लिए जाते हैं और 12वां जो है वो चेयरमैन खुद होता है। नाज़रीन, जब नसीम अशरफ साबिक चेयरमैन थे, उनके बाद से अब तक मुकम्मल बोर्ड ही नहीं बन सका और सियासी उतार चढ़ाव का शिकार रहा। हर आने वाले चेयरमैन ने अपने मुफादात के तहत न सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को जी भर कर लूटा, बल्कि इसका सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मनपसंद अफराद को बोर्ड का मेंबर बनाने के लिए साबिक दौर में नेशनल बैंक के साबिक सदर अली रजा, नैब के साबिक चेयरमैन मुनीर हफीज, साबिक डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन फारूक रहमतुल्लाह और सीनियर ब्यूरोक्रेट मुईन अफजल और एक सीनियर जज इनका निशाना बने और आज भी बोर्ड मेंबरान पूरे नहीं हैं। बोर्ड मेंबरान में मियां दाद और इंतखाब आलम तो यूं हैं जैसे ये दोनों ना होते तो क्रिकेट बोर्ड बंद हो जाएगा। शायद क्रिकेट बोर्ड के साथ इनका रिश्ता रूह और जिस्म का है कि कोई एक भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकता। हत्ता के बोर्ड के आइन में है कि कोई भी बोर्ड मेंबर बोर्ड का मुलाजिम नहीं हो सकता, मगर जहां किस्मत की देवी मेहरबान हो और इक्तदार का हुमा सर पर आ बैठे तो सुरखाब के पर लगे इन ताकतवरों को ताहयात कोई नहीं हटा सकता। मैं कैसर साहब से बात करने से पहले यह जरूर बताना चाहता हूं कि इंतखाब आलम तो अक्सर अपने दोस्तों की महफिल में यह कहते हैं कि उन्होंने जब भी दुआ मांगी है तो यह मांगी है कि मेरे इक्तदार की उम्र हो इतनी खुदा। क्रिकेट बोर्ड से शुरू, क्रिकेट बोर्ड पे खत्म, लेकिन हम उनकी दुआओं में इजाफा करके ये कहते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें बाद अज़ मर्ग भी क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक रखे और वो आलमे अरवाह में भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए फैसले करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी ही दुरानी साहब तफसील के साथ क्रिकेट बोर्ड के हवाले से और वहाँ पर बैठे हुए उन मगरमच्छों, उन सांपों के हवाले से बात की है जो कि क्रिकेट बोर्ड को अपना ओढ़ना और बिछोना समझते ज़रूर हैं, लेकिन उसमें किसी किस्म की तरक्की या उसमें बेहतरी लाने के लिए जो है वो नहीं सोचते, बल्कि डॉलर्स कमाने के लिए सोचते हैं जी। बाहर बैरून मुल्क दौरे करने के हवाले से सोचते हैं। बैरून मुल्क जो दौरे करते हैं वहाँ जाकर एक एक दिन में 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार डॉलर जो है वो उनकी इनकम जो है वो बनने के लिए वो ये सोचते हैं कि किस तरीके से ये डॉलर्स में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाएगा। हमारी कौम भी, हमारे बहुत सारे लोग, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी, हमारे आम आदमी जो हम में से हैं जैसे कि हम हैं जी जी। हम तमाम लोग हम ये तो कहते हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं, हम पाकिस्तान के दाई हैं, पाकिस्तान के बगैर हम कुछ नहीं हैं, हम पक्के मुसलमान और पक्के पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक है। कोई भी आदमी जो है वो ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान का कहाँ तक जो है सर बुलंद करने के लिए कौन कौन से अवामिल हमें आगे करने चाहिए, बढ़ाने चाहिए। इसी तरीके से क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो आपने ये बात की है, उनके लिए एक दुआ आपने दी है कि जी ये आलमे अरवा में भी जो जाकर ये क्रिकेट बोर्ड के लिए फैसले करते रहे। तो मोहतरम जनाब दुरानी साहब, अगर ये यहाँ पर इनके फैसले जो हैं वो इस हालत को पहुंच चुके हुए हैं कि इनके फैसलों की वजह से पीसीबी जो है वो दिवालियापन की हद तक जो है डूबता चला जा रहा है, यहाँ तक कि इनके फैसलों की वजह से दुनिया में ये जो फैसले बैठकर कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड में बैठकर ये जो फैसले सादर फरमा रहे हैं, उन फैसलों की वजह से नया टैलेंट जो है वो तकरीबन मर गया है। नया टैलेंट सामने आने का नाम ही नहीं ले रहा, आ ही नहीं सकता, ये आने देते ही नहीं है। यहां तक कि कोई ऐसा शख्स जो बगैर सिफारिश, बगैर, हाँ एक और बात आपके सामने लाना चाहूंगा, आप भी शायद इससे मुत्तफिक होंगे कि ये लोग अगर कोई नया टैलेंट उठाते भी हैं तो उनसे भी अपनी ये जेबें भरते हैं।
یعنی کہ یہاں سے بھی یہ پیسہ کماتے ہیں، یہ باہر جا کر بھی پیسہ کماتے ہیں، اور نیا ٹیلنٹ بھی وہ اٹھاتے ہیں جن کے ماں باپ امیر کبیر بیوروکریٹ سیاستدان اور وہ لوگ ہیں. اور اگر عالم اربا میں بھی انہوں نے ہی جا کر فیصلے کرنے ہیں وہاں بیٹھ کر، تو درانی صاحب پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. ابھی بھی حالت یہ ہے کہ پی سی بی جو ہے وہ دور دور تک آپ کو نظر نہیں آ رہا. ایسے ایسے عہدیدار ہیں جو کہ ٹکٹس بلیک کرنے کے چکر میں گرفتار ہوئے، جن کو جا کر تھانوں سے چھڑوایا گیا. جی ہاں. آپ اندازہ کر لیں کہ 80 لاکھ قرضہ لینے والوں نے پھوٹی کوڑی بھی جو ہے وہ بورڈ کو واپس نہیں کی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو ہوتے کرکٹر تعینات. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ندیم اکرم صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، جو کہ سابق جنرل مینیجر ہیومن ریسورس ہیں. ہم ان سے بات کریں گے اس حوالے سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جی. ندیم اکرم صاحب، کڑوا سچ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. پی سی بی کے حوالے سے، پی سی بی میں کرپشن جو جاری ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاکستان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ آگے بڑھتا نظر نہیں آ رہا. کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے اخراجات ہیں، اور جو ان کا رزلٹ ہے وہ زیرو ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اور پی سی بی کا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو حضرت یہ ہے کہ میں جنرل مینیجر نہیں تھا، میں ڈائریکٹر ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ تھا. جی. پہلا ظلم جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اعجاز بٹ کے تھرو کیا تھا وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو تباہ کیا تھا. ٹھیک. وہ تباہ اس طرح کیا تھا کہ میں بہت سارے کرکٹرز کو جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ میرے بات چیت ہوئی ہے. جی جی. دو کرکٹر پاکستان کرکٹ کے ایسے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور سنسیئر ہیں پاکستان کرکٹ کے. ایک ہے عاقب جاوید اور ایک ہے مدثر نظر. جی. اعجاز بٹ صاحب نے ان دونوں کو سائڈ لائن کر دیا تھا اور آج ہی عاقب جاوید سائڈ لائن ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنے کم آمدنی کے ملازم ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے، میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ان کی جتنی ان کو ملتے تھے فیسلٹیز، جی سوری میں پرکلیس کہنے لگا تھا، وہ فیسلٹیز ملتی تھی وہ اعجاز بٹ صاحب نے ان کو ختم کر دیا تھا. اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو نئے آپ کے چیئرمین ہیں، حالانکہ یہ کارپوریٹ سیکٹر کے ہیں، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میڈیکل اور لائف انشورنس جو ہے یہ لیبر لاز کے مطابق آپ نے ہر امپلائی کو دینی ہے. لیکن یہ ختم کر دی گئی ہے، یہ اعجاز بٹ کے دور میں ختم کر دی گئی. اچھا ندیم اکرم صاحب، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ ایک انتہائی اہم عہدے پہ رہے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے سامنے بھی یہ ایشو آیا ہوگا کہ بعض افسران ایسے ہیں جن کو پہلے بورڈ نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ 5 سال تک جو گاڑیاں زیر استعمال ہیں، یعنی ان کی مدت ملازمت جب 5 سال ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ گاڑیاں جو ہے وہ افسران لے سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک چیئرمین جو ہیں انہوں نے تبدیل کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ 3 سال کر دی جائے، اور 3 سال کرنے کے بعد وہ گاڑیاں مختلف لوگوں میں بانٹ دی گئیں. کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے. میں نے جب چیئرمین نسیم اشرف نے یہ عہدہ سنبھالا تھا چیئرمین پی سی بی کا، تو انہوں نے میں اس زمانے میں نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ میں ڈائریکٹر ایچ آر تھا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے ایچ آر آڈٹ کریں. اس آڈٹ میں نے جو 2 چیزیں بلیٹنٹ کا مطلب اردو میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جو سامنے چیزیں نظر آ رہی تھیں، وہ 2-3 چیزیں مجھے نظر آئی تھیں. اس میں ایک یہ تھی کہ ایک چیئرمین صاحب نے جب ان کو یہ پتا چلا کہ وہ فارغ ہونے لگے ہیں، تو انہوں نے وہ گاڑیاں جو کہ 5 سال کے بعد ملازمین کو ملنی تھی، جن میں چیئرمین بھی شامل تھا، انہوں نے وہ گاڑیاں وہ پالیسی چینج کر کے وہ 3 سال کر دی. اس میں بہت سارے لوگوں کی چاندی ہو گئی.
معرفت ملی اس میں سبحان احمد صاحب ہیں آپ کے جو ابھی چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، اسد مصطفیٰ صاحب ہیں اور سابق چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں، ذاکر خان ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت سبحان احمد صاحب ہیں جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، انہوں نے بھی وہ گاڑی لی اور اس کے بعد پتا چلا کہ جب یہ بھرتی ہوئے تھے اس وقت یہ کمپیوٹر آپریٹر بھرتی ہوئے تھے؟ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اس پالیسی کا بھی فائدہ اٹھایا۔ سبحان احمد صاحب اور اسد مصطفیٰ صاحب، ذاکر خان صاحب اور بہت سارے اور لوگ ہیں اور بہت ساری اور خواتین اور حضرات ہیں جنہوں نے 80 سیلریز جو ہیں وہ ایز اے لون انہوں نے لی۔ 2001-2002 میں اگر آپ کو 80 سیلریز ملتی ہیں جو کہ 2-3 لاکھ روپے یا 4 لاکھ روپے یا 30 لاکھ روپے ہوتا ہے، وہ آج تک 3 کروڑ کے برابر ہے۔ ندیم اکرم صاحب ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ 80 لاکھ کے قرضے لیے گئے کرکٹ بورڈ سے جو کہ ایک پھوٹی کوڑی بھی واپس نہیں کی گئی، کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا بڑا قرض لیا؟ نہیں، وہ پھوٹی کوڑی تو واپس میں نے لے لی تھی، میں نے اور چیئرمین نسیم اشرف نے، وہ ہم نے سارے پیسے واپس لے لیے تھے، لیکن وہ جو جس شرائط پہ اور جس اس پہ دیے گئے تھے اس کا جو لیگل جو تھا وہ اسٹیچر، وہ جب میں نے آڈٹ کیا تھا تو وہ اس کا لیگل کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ جب ان کو قرضے دیے گئے تھے تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ اس کے اگینسٹ ایک کولیٹرل دیں، کولیٹرل کا اردو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایک کولیٹرل دیں اور ضمانت دیں۔ اچھا ندیم اکرم صاحب ایک اور 90% لوگوں نے، جس میں ذاکر خان، سبحان احمد اور بہت سارے لوگ شامل ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیے۔ اچھا میں ایک بات کاٹ رہا ہوں کیسا صاحب آپ کی اجازت سے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر، آپ نے بتایا کہ اگر گاڑیاں ملی تو وہ بھی ذاکر خان اور سبحان احمد اور دوسرے لوگوں کو، اور اسی طریقے سے اگر وہ قرضے ملے تو وہ بھی ان لوگوں کو، یہ کیا بات ہے کہ یہی لوگ جو ہے ان کو ہر چیز ملتی ہے؟ دیکھیے اس میں آپ کو ایک سبحان احمد کا ایک کوٹ ہے، کوٹ کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک میں پچھلے دفتر میں ہوں مجھے کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ کون سے دفتر میں جی؟ پچھلے دفتر میں ایک دفتر جو ہیں وہ سامنے گراؤنڈ کو فیس کرتے ہیں جس میں سینئر افسر بیٹھتے ہیں، اور ایک دفتر وہ ہیں جو پیچھے سڑک کو، جو قذافی چیرنگ کی سڑک ہے، اس کو فیس کرتے ہیں۔ تو سبحان احمد صاحب کا یہ خیال تھا کہ جب تک وہ پچھلے دفتر میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی وہ تنگ نہیں کر سکتا۔ اچھا ندیم اکرم صاحب، کیا آپ جانتے ہیں کہ شاید آپ ہی کے دور میں تار بھی چوری کی گئی تھی 15 لاکھ روپے؟ میرے دیکھیے تار خریدی میرے دور میں گئی تھی، اور وہ تار جو تھی وہ سٹور میں رکھی گئی تھی۔ چوری کس دور میں ہوئی تھی؟ جی میرے دور میں خریدی گئی تھی۔ میرے دور میں پورے پاکستان کے تینوں اسٹیڈیم جو کہ جن کی فلڈ لائٹس جو تھیں وہ 96 کے ورلڈ کپ میں لگی تھی، ان کا بہت ہی برا حال تھا، اور ان کا یہ حال تھا کہ وہ گرنے والی تھی۔ ٹھیک، میں نے اور میرے چیئرمین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو ٹھیک کروائیں گے۔ اس میں سے 450 میٹر تار جو تھی وہ زائد خریدی گئی۔ وہ تار جو تھی وہ سٹور میں پڑی تھی، اس سٹور کا جو نگران ہے وہ اسد مصطفیٰ ہے۔ اگر وہ بیچی ہے تو وہ اسد مصطفیٰ نے بیچی ہے یا اس کے کسی حوالی میں۔ اچھا ندیم اکرم صاحب، کرکٹ بورڈ کا ایک اور سلسلہ ہے کہ یہ جو گراؤنڈ کے باہر دکانیں بنائی گئی ہیں ان سے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اس کی مد میں آ رہا ہے، لیکن اس کی کہاں جا رہا ہے، کہاں سے وہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ وہاں پر ایک بندہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جو وہاں سے اپنی فیملیوں کے ساتھ لوگوں کو کھانے بھی فری کھلاتا ہے، وہاں پر پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں سے جو پیسہ آتا ہے وہ ایک طرف تو انکروچمنٹ کی بات کی جاتی ہے، دوسرا خود ہی انکروچمنٹ جو ہے وہاں پہ کی جا رہی ہے۔ I'm sorry کہ وہاں سے کروڑوں روپے کی کوئی آمدنی نہیں آتی۔ ایک چیئرمین کے زمانے میں ان کا نام نہیں لوں گا،
ایک چیئرمین کے زمانے میں دیوان خاص نامی ایک وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ ہوا کرتا تھا. نہیں ابھی بھی ہے جی. دیوان خاص نامی ایک جگہ ہے جی. اس شخص نے 36 سال یا 35 سال کی لیز لی تھی جی. اس میں کہ وہ 5,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ مہینے کا دے گا. اس آدمی نے مجھے چیئرمین نسیم اشرف کو اور ہمارے چیف آپریٹنگ آفیسر شفقت نظمی کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی بیکاز ہم نے اس کا ٹھیکہ کینسل کر دیا تھا. تو اس لیے وہاں سے کوئی کروڑوں روپے کا نہیں آتا اور وہ ہم نے ڈی ایم اے کو کہا تھا کہ جتنی ناجائز تجاوزات ہیں ان کو آپ ختم کر دیں. اس میں ڈھابا بھی تھا, اس میں اور بہت سارے لوگ تھے اور بہت ساری دکانیں تھیں. لیکن میں ابھی پچھلے دنوں پی سی بی کے آگے سے گزر رہا ہوں تو وہاں پہ تو ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پہ مینا بازار لگا ہوا. ہاں وہ یہی بات کی جا رہی ہے ندیم اکرم صاحب کہ انکروچمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو آپ وہاں پر دیکھیں تو وہاں پہ تل رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی. شام 7 بجے کے بعد میں انچارج تھا, صبح 4 بجے تک یہ سلسلہ چلتا ہے. میں اس محکمے کا میں انچارج تھا جس میں میرے زمانے میں جب آئی سی سی نے سیکیورٹی ٹیم بھیجی تھی چیمپئنز ٹرافی کے لیے, ہم نے یہ ساری انکروچمنٹ ختم کروا دی جی ٹی ایم اے کے ساتھ. مجھے ان صاحب کا نام نہیں یاد جو ٹی ایم اے کے اس وقت ملازم تھے اور یہ خسرو صاحب تھے اس وقت, ڈی سی او تھے اس وقت. ان سے مل کے ہم نے یہ ساری تجاوزات ختم کرا دی تھی. ندیم اکرم صاحب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بہت ہی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ کروڑوں روپے کے جو گپلے اور بے قاعدگیاں ہوئی, جو آپ کی مختلف ایسوسیشنز ہیں, جو ریجنز ہیں جس میں آپ سامان کرکٹ بورڈ فراہم کرتا ہے اور وہ سامان جن لوگوں تک جاتا تھا وہ پہنچتا نہیں تھا اور منظور نظر لوگوں کو کلبوں کو چلا جاتا تھا, وہ کیس بھی آپ نے پکڑا تھا, ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. سر اس میں بڑی سمپل سی بات ہے, جیسا کہ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. اس میں یہ تھا کہ ہمارے نسیم اشرف صاحب کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے جو لاکھوں روپے کے فنڈز تھے وہ ایسوسیشن کے ڈیزگنیٹڈ سیکرٹریز ہوتے تھے یا پریزیڈنٹ ہوتا تھا ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں جاتے تھے. اس میں سے وہ ڈسٹرکٹ لیول اچھا ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جاتے تھے پیسے؟ جی ذاتی اکاؤنٹ سے ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں وہ پیسے جاتے تھے اور وہ پیسے وہ جو جس طرح چاہیں وہ خرچ کرتے تھے. ہم نے جب ٹیک اوور کیا اور ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کیے تو ہم نے ایک اسٹرکچر وضع کیا تھا جس میں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک اکاؤنٹ آفیسر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک اسٹور آفیسر ہر ریجن میں تعینات ہوگا. ہم نے پورے 12 ریجن میں, اس زمانے میں ہمارے چیف فائنینشیل آفیسر ہوتے تھے عارف کچنی صاحب, ہم نے ہر ریجن میں, اس زمانے میں 12 ریجن ہوتے تھے, آئی تھنک اب 13 ریجن ہو گئے, ہم نے ہر ریجن میں ایک اکاؤنٹ آفیسر اور ایک اسٹور آفیسر تعینات کیا تھا اور ٹی سی بی کے اپنا ایک اکاؤنٹ وہاں پہ کھولا تھا تاکہ جو بھی پیسہ وہاں پہ جائے وہ جو صرف ہو وہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہو. ندیم اکرم صاحب آپ سے ایک اور آپ کی بات روک رہا ہوں, جو عام الفاظ میں کہتے ہیں خانچہ, یہ ہوتا تھا کہ دیکھیے کیمپ لگا ہے اس میں چیزیں خریدی گئی ہیں اور ہوتا یہ تھا کہ جب کیمپ ختم ہوتا تھا اے سی میرے گھر میں آ جاتا تھا, بڑی واٹر کولر آپ کے گھر میں آ جاتا تھا اور چرپائیاں جو ہیں جو آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں ان کے گھر میں چلی جاتی ہیں. ہم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سسٹم کیا تھا, لیکن اعجاز بٹ صاحب نے جو کہ پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی بڑے رہنما کے بہت ہی کلوز ریلیٹو ہیں, انہوں نے پہلے مہینے میں یہ سسٹم ختم کر دیا اور یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ 36 لوگوں کو ملازمت سے فارغ کر دیا. جی 36 لوگوں کو فارغ کر دیا اور یہ وہ لوگ تھے جن کو میں پرسنلی, میں اور میرے رفقا جو ہیں ہم پرسنلی ان کو اپنی نیک نیتی پہ یہ دلاسا دے کے لائے تھے کہ آپ کی نوکری میں کچھ نہیں ہوگا. یہ بات ریکارڈ پہ ہے, اگر آپ سینٹ کے منٹس اٹھا کے دیکھیں جس میں کہ یہ بات
لکھی گئی ہے ہمایوں اختر خان صاحب نے اور بہت سارے سینیٹرز نے کہ اعجاز بٹ نے یہ جو حرکت کی تھی یہ غیر قانونی ہے اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور اعجاز بٹ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. لیکن انفارچونیٹلی جیلوں کی حکومت ہے اور جیلیں جو ہیں وہ افتخار چودھری کو کچھ نہیں سمجھتے. تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ ندیم اکرم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کا. آپ اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا کہ کرپشن کس حد تک جو ہے وہ سرایت کر چکی ہوئی ہے. ندیم اکرم جو کہ سابق جنرل مینیجر چیئرمین ریسورس رہے ہیں, جنرل مینیجر ہیومن ریسورس رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہ کرپشن جو ہے انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ واقعی یہ کرپشن جو ہے یہ چلتی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور جو سب سے بڑی بات بتائی انہوں نے کہا کہ جب یہ مختلف میچز ہوتے ہیں, آج بھی وہی حال ہے, میچز ہوتے ہیں تو وہاں پر جو کیمپ لگائے جاتے ہیں, کیمپوں کے لیے ایئر کنڈیشن خریدے جاتے ہیں, دوسرا سامان خریدا جاتا ہے کروڑوں کا, اور جب وہ کیمپ اس کے پاس چلا گیا اور چارپائی کسی کے گھر چلی گئی, یہ بانٹ دیا جاتا ہے. یہ بندر بانٹ جو ہے, یہ بندر بانٹ اس کو کہا جاتا ہے ناظرین, جو کہ لوگوں کے درمیان, میں کیا کہوں, انسانوں کے درمیان یا بندروں کے درمیان یہ بانٹی جا رہی ہے. اور کس طریقے سے بانٹی جا رہی ہے, ہماری کمائی, ہمارا وہ ٹیکس سے لیا ہوا پیسہ کس طریقے سے اس کو کرپشن کی نظر کیا جا رہا ہے. آگے بھی دیکھیے, پروگرام کڑوا سچ ابھی جاری ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, جائیے گا مت.